अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूँ ज़ीशान। आज हम कुछ नई ख़बरों के साथ फिर हाज़िर हैं और हम कुछ ऐसी ख़बरों पे ऊपर नज़र डालेंगे जिसमें पाकिस्तान की सियासत में आइंदा क्या होने जा रहा है उस पे हम डालते हैं नज़रें। जैसा कि आजकल भी जो कि पीडीएम गवर्नमेंट है, जो कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, वो आजकल पीटीआई को नाअहल करवाने के लिए, इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए अपने सरदर्द की बाजी लगाने पे तैयार हैं। और उन्होंने क्या किया है कि वो जो 9 हलके थे जिस पे पीटीआई के एमएनए का उन्होंने इस्तीफ़ा मंजूर किया, अब उन 9 हलकों पे उन्होंने एक नया खेल शुरू कर दिया है कि हम इस तरह खेल खेल के, ताकि थोड़े थोड़े हलकों में हम रिज़ाइन करके, इनके जो रिज़ाइन दिए हुए हैं उन रिज़ाइन को कबूल करके और इस्तीफ़ों को कबूल करके और उस पे दोबारा इलेक्शन करवाएं, ताकि हम किसी तरीके से ये साल और अगला साल तक निकाल जाएं और अपने केसेस, अपने जो भी जितनी करप्शन है उसको ख़त्म कर सकें। तो अब 9 हलकों में उन्होंने इलेक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो कि इनकी जो स्ट्रेंथ है असम्बली में वो बढ़ सके। तो अब जिसमें कुछ कराची के हलके हैं, जिसमें 2-3 कराची के हलके हैं, फिर पेशावर के 2 हलके हैं, और उसके बाद फैसलाबाद का हलका है, फिर 1-2 और हलके हैं। इसमें 9 हलके बनते हैं जिसमें पीटीआई के जो कि उम्मीदवार थे वो जीत के आए थे। अब इमरान खान ने इन हलकों में क्या किया है कि बजाय कि अपने जो उम्मीदवार थे जो जीते थे उनको इलेक्शन लड़वाएं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक इलेक्शन लड़ने में काफ़ी ख़र्चा हो जाता है और काफ़ी एक्सपेंस आते हैं। तो इसलिए इमरान खान ने क्या किया कि अब बजाय कि वो उन 9 उम्मीदवार जो कि ऑलरेडी उस हलके में एमएनए थे और उनकी सीटों को अब खाली किया गया है, उन सीटों पे इलेक्शन उनको खड़ा करने की बजाय इमरान खान ने एक ऐसी बॉल करवाई है जिससे तकरीबन पीडीएम की सारी जमातें जो कि वो बोल्ड हो चुकी हैं। इमरान खान ने क्या किया, अब 9 हलकों में से खुद इलेक्शन लड़ने का इरादा किया है, और ये 9 हलके जो कि एक रिकॉर्ड होगा कि एक ही उम्मीदवार वो 9 हलकों से जीतेगा इंशाल्लाह। जैसे कि इमरान खान ने पिछले इलेक्शन में, जो कि जनरल इलेक्शन तो 2018 था, उसमें इमरान खान ने 5 हलकों से बैक वक्त जो कि कामयाबी हासिल की थी और वो इलेक्शन को विन किया था। अब इमरान खान ने क्या किया है कि इमरान खान ने 9 हलकों से खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, ताकि जो पार्टी है वो सारी जेल होके और सारी पार्टी मिल के इन हलकों में इलेक्शन लड़े, ना कि उन उम्मीदवारों पे बोझ पड़े जो कि ऑलरेडी उस हलके में से एमएनए थे। तो क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में, अब ज़्यादा देर नहीं है, महीना 2 महीने, ये पीडीएम गवर्नमेंट, ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जो कि इसका खात्मा हो जाएगा और ये लोग दोबारा एक दफ़ा फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि इमरान खान ने कहा कि उन लोगों को इलेक्शन लड़ाएं। इमरान खान ने खुद इलेक्शन लड़ने की जो कि हम उम्मीदवार हैं अब 9 हलकों में से। तो इस तरह इमरान खान और पीटीआई जो कि बहुत और मकबूल हो जाएगी इन हलकों में, और लोग इमरान खान पे एतमाद भी करेंगे। और ये भी बात है कि जब ये 9 हलकों में इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है इमरान खान को तो असम्बली के लिए एक ही सीट लेनी है, तो 8 सीटें फिर छोड़नी पड़ेंगी, और इन लोगों को फिर वो जो इलेक्शन करवाना पड़ेगा 8-9 सीटों पे। तो इन लोगों का भी खर्चा होगा, इन लोगों को दोबारा उधर फिर जोर लगाना पड़ेगा इन सारी सारी जमातों को। तो इस तरह ये इमरान खान इन सब को जलील करेगा इन हलकों में और दोबारा बार बार। और लेकिन इमरान खान ने दूसरी तरफ 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। अगर इन लोगों ने अगर कोई तारीख ना दी इलेक्शन की, 1 माह, इमरान खान ने 1 माह का इनको अल्टीमेटम भी दिया है, और इमरान खान ने इस्लामाबाद में सबसे बड़े जलसे का ऐलान भी कर दिया है। इमरान खान ने कल के अपने बयान में 2-3 बात वाज़ेह की हैं कि मुझसे 2 बड़ी गलतियां हुई हैं, सबसे बड़ी गलतियां हुई हैं। उन गलतियों में सबसे पहले ये गलती हुई है कि मैंने जो इलेक्शन कमीशन को लगाया, राजा सिकंदर सुल्तान को इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन लगाया उसको, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इसको लगाया। एक पीडीएम पार्टी का एक खिलाड़ी है और ये एक नून लीग का जो कि हामी है,
اور اسی نے انہی سے ساری سجیشن لیتا ہے، انہی سے ساری ایڈوائس لیتا ہے، اور پھر آگے اس نے جو پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی سارا ادھر ہی سے فیصلہ آیا ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فیصلے کہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کہیں اور بن رہے ہیں، اور جو کہ پی ٹی آئی کے اوپر تھوپے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے۔ عمران خان پہلی تو بات ہے یہ نااہل ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ممنوعہ فنڈنگ ہے۔ عمران خان نے تو کوئی ایسی کوئی لیٹر نہیں جاری کیا جس سے اس کو کیا جائے، نااہل کیا جائے اور پارٹی کو نااہل کیا جائے۔ ایک اگر ممنوعہ فنڈنگ ہے، اس کو ممنوعہ فنڈنگ کو زیادہ سے زیادہ کیا کیا جاتا ہے، اس کو صرف ضبط کیا جا سکے گا۔ اور دوسری طرف جو لوگوں کو انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ میں ڈالا ہے کہ یہ فارن لوگ ہیں اور انہوں نے فارن فنڈنگ کی ہے، وہ سارے لوگ اب ویڈیو انہوں نے بیان جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ کریں گے، حد تک عزت کا دعویٰ کریں گے۔ ان لوگوں نے ہمیں فارن بنا دیا ہے، ہم ٹھیک ہے فارن میں ضرور رہتے ہیں لیکن ہم پاکستانی ہیں، ہم نے محب وطن پاکستانی ہیں، اور ہم نے جو پی ٹی آئی کو ہم نے فنڈنگ دی ہے وہ اپنے حلال کی کمائی سے فنڈنگ دی ہے، اس میں ان لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری طرف جب عمران خان نے کل بیان دیا، عمران خان نے کہا کہ مجھ سے دو بڑی غلطیاں، ایک تو پہلے میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی، دوسری جو غلطی تھی عمران خان نے بتانے سے گریز کیا ہے۔ لیکن وہ اگر عمران خان ٹھیک ہے، اگر وہ کسی حکمت عملی کے تحت وہ بتانے سے گریز کیا، لیکن آپ سب کو پتہ ہے وہ کون ہے، وہ آرمی چیف جنرل باجوہ ہیں، جو کہ جس نے سارا کیا درا، جو کہ اس کو ایکسٹینشن دی۔ جب پہلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اور سب سے پہلے جو کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی، یہ سب سے بڑی غلطی تھی عمران خان کی۔ کس وجہ سے غلطی دی گئی؟ کیا فوج میں، اور عمران خان نے جو تیسرا بیان دیا وہ یہ تھا کہ فوج میں جو قابل افسر ہیں ان کو آرمی چیف لگانا چاہیے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ کون سا قابل افسر، جو عمران خان نے غلطی کی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی آرمی چیف کو قابل تھا یا کسی چیز کے یا نہیں تھا؟ اس لیے عمران خان نے یہ بیان جاری کیا ہے، اور اب سب حلقوں کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں، وہ آرمی چیف کی ہی بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو کہ آرمی چیف اور وزیر اطلاعات، جو کہ وزیر اطلاعات تو نہیں، جو آرمی کے انفارمیشن جو ہیں وہ جو بابر افتخار، انہوں نے بیان جاری کیا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ جو لوگ منفی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں اس پہ اوپر سوشل میڈیا پہ، کہ جو جنرل سرفراز اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کا جو ہیلی کاپٹر کو تباہ کیا گیا، وہ ایک کسی پروپیگنڈے کے اس کے پیچھے کوئی پلان ہے، یا اس کے پیچھے کوئی امریکہ کا پلان تھا، کیونکہ دیکھنے میں اور سننے میں یہ آ رہا تھا کہ جنرل سرفراز جو کہ نیکسٹ آرمی چیف بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ان لوگوں نے شاید یہ کیا۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ان کو ایک صرف آرمی چیف نہ بننے کے لیے وہ 6 جانوں کا ضیاع کیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے یہ کام ہو چکا ہے۔ جب ضیاء الحق کے جنرل ضیاء الحق کو ان کے طیارے کو تباہ کیا گیا، اس ٹائم تب یہ بات ہوئی تھی۔ حالانکہ جب ایک جنرل حاضر سروس جنرل ہے جو کہ سفر کر رہا ہے طیارے میں، اس کے ساتھ 2-3 اور جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل جو کہ سفر کر رہے ہیں اور بریگیڈیئر رینک کے لیول کے کر رہے ہیں، تو اس ہیلی کاپٹر میں کیا فنی خرابی ہو سکتی ہے، یہ اس میں ابھی کوئی اطلاعات نہیں آ سکیں کہ واضح اطلاعات کے کیا پرابلم ہوا۔ جو بلیک باکس ملا ہے، اس بلیک باکس کے مطابق کیا فنی خرابی تھی اس ہیلی کاپٹر میں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ابھی پوشیدہ ہیں، جس پہ اوپر جتنی بات کی جا سکے وہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک منفی پروپیگنڈا ہے، ابھی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ کچھ صحافیوں نے، جیسے سلیم صافی جیسے صحافیوں نے اس پر بیان جاری کیا کہ اس میں کوئی پروپیگنڈا ہے یا کوئی ایسی بات ہے یا کوئی دوسرا ہیلی کاپٹر کو جان بوجھ کے گرایا گیا۔ اور دوسری طرف جو کہ افغانستان میں جو ان کا القاعدہ کا سربراہ کو انہوں نے
شہید کیا یا مار دیا، اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ دوسرا ڈرون سے حملہ کیا، امریکہ نے ڈرون حملہ کیا. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید وہ پاکستانی سرزمین استعمال ہوئی ہے، لیکن آرمی کی طرف سے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے اس میں یا کہ نہیں. کیونکہ پاکستان کی اگر سرزمین استعمال ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے جو عمران خان کا بیانیہ تھا وہ سچ تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ. جب تک عمران خان کی گورنمنٹ رہی، ایبسلوٹلی ناٹ اس نے کہا، تب تک وہ کوئی ایسا ڈرون حملہ پاکستان کی سرحد سے نہیں ہوا اور کوئی ایسا مالی جانی نقصان افغانستان میں پاکستان کی طرف سے نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ آئی جو کہ اسی پلان پہ آئی، اور ان کو انہوں نے اجازت دی کہ وہ شاید اب اس میں ابھی کوئی اطلاعات نہیں ہے، کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی سرحد ہی سے ڈرون حملہ ہوا ہے. تو دوسری طرف اگر ہم بات کریں، پی ٹی آئی کی حکومت نے الیکشن کمیشن کو 1 ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ 1 ماہ کے اندر جو کہ وہ الیکشن کو کروایا جائے. دوسری طرف عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کی تبدیلی نہیں ہوتی تو وہ صوبائی حکومتوں کو نہیں چھوڑیں گے، وہ صوبائی حکومتوں میں اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے. اور سب سے بڑی جو کہ اینڈ پہ میں بات کروں گا وہ پاکستان کی معیشت کی ہے، جس میں یہ ہے کہ پاکستان کے جو مالی ذخائر ہیں وہ $20 کروڑ اور کم ہو چکے ہیں. اور اس کے مطابق جو کہ نون لیگ کی گورنمنٹ جو کہ 5 سال پہلے جب عمران خان کی گورنمنٹ سے پہلے $9 ارب چھوڑ کے گئی تھی، اب اس سے بھی کم $8.5 ارب تک رہ چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی کم $8 ارب رہ چکے ہیں ابھی اس ٹائم تک. اور پاکستان کے پاس جو کہ پیمنٹ دینے کے لیے ابھی بہت کم پیسہ رہ چکا ہے. اور ابھی آرمی چیف پھر متحرک ہو چکے ہیں، اور وہ سعودی عرب، UAE اور امریکہ سے جو کہ IMF کی ڈیل ہو رہی ہے اس پہ زور ڈال رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں جو کہ امداد دی جائے تاکہ ہمارا جو کہ ذخائر ہیں وہ بہت کم ہو چکے ہیں. اور دوسری طرف سعودی عرب، اور کسی کو پیسہ لینا اچھا نہیں لگتا کسی سے بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ملک ڈوب رہا ہو تو کسی نہ کسی طریقے سے ملک کے جو ذخائر ہیں ان کو تھوڑا سا بڑھانا پڑتا ہے تاکہ جو کہ ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں یا ملک کے اندرونی معاملات کو چلانے کے لیے، تنخواہوں کے لیے وہ کچھ نہ کچھ پیسہ جو چاہیے ہوتا ہے. جب PTI گورنمنٹ 5 ماہ کے پہلے گئی تھی تب $22 ارب اکاؤنٹ میں چھوڑ کر گئی تھی، اور جیسے ہی یہ PDM گورنمنٹ آئی ہے ان لوگوں نے لوٹ مار پھر شروع کر دی، اور جو پیسہ تھا وہ پھر دوبارہ کرپشن کرنا شروع کر دی. اور جو کہ زرداری ہے، اس نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ جو کہ پھر لوٹ لیا ہے. اور پچھلے 1 ماہ سے جب انڈیا کے جہاز جو کہ پاکستان کی کراچی کی بندرگاہ پہ اتر رہے ہیں، اور 4 مرتبہ وہ جہاز جو کہ بحری جہاز جو خراب ہو چکا ہے، اس میں شاہین صبائی جو کہ ایک مستند صحافی ہیں جو کہ جن کی خبر ایک بہت پکی سچی ہوتی ہے، پرانے اور سینئر صحافی ہیں، ان کے مطابق 200 سے 300 جو کہ سوٹ کیس ہیں وہ بھر کے جو جہاز تھا بحری جہازوں میں وہ جا چکا ہے. یہ سارا زرداری کا پیسہ ہے جو اس نے سندھ گورنمنٹ سے لوٹا ہے، اور جو اس نے کرپشن کی ہے ان پچھلے 8-10 سالوں میں. وہ کیونکہ ابھی تک جا نہیں پا رہی تھی باہر، انہوں نے اس گورنمنٹ کو لینے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے کیسز ختم کروائیں اور اپنا جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ ملک سے باہر بھیج دیں. دوسری طرف جو کہ نواز شریف کو اہل کرانے کے لیے، جہانگیر ترین کو اہل کرانے کے لیے اور مریم نواز کو اہل کرانے کے لیے ان لوگوں نے اب پلان بنایا کہ کسی طریقے سے عمران خان کو نااہل کروایا جائے. عمران خان کو نااہل کروایا جائے گا، اور اس کے بعد عمران خان کو جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو، اور دوسری طرف نیب کے جو قانون میں انہوں نے ترامیم کی ہیں وہ اس لیے ترامیم کی ہیں تاکہ ان کے اوپر جو کہ کرپشن کا سارا خاتمہ ہو سکے، اور ان کے اوپر جو کیسز وہ ختم ہو سکیں، اور پھر آٹومیٹکلی، اور جو کہ نواز شریف کو، جہانگیر ترین کو جو کہ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، اور مریم نواز کو، ان کو دوبارہ اہل کیا جائے. اور ساتھ ہی پھر عمران خان کو اس بہانے سے اہل کر دیا جائے گا تاکہ تمام جو کہ سیاستدان ہیں وہ ایک دوبارہ میدان میں آئیں اور دوبارہ الیکشن لڑیں، اور نواز شریف ایک دفعہ پھر جو کہ وہ الیکشن لڑنے کا اہل ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں آج کل ہو رہی ہیں تاکہ عمران خان کو کسی طریقے سے یہ سارے فیصلے جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور 13 جماعتیں جو کہ اکٹھی جماعتیں ہیں
اور الیکشن کمیشن 14واں اور 15واں جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ جو 15 لوگ ہیں، 15 جماعتیں ہیں یا 15 پارٹیاں ہیں، یہ ساری پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ سیاست سے باہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ -1 کے فارمولے پہ جائیں اور عمران خان کو اس سے نکال دیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا اور یہ ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اپنے چینل کا خیال کیجیے اور پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ اللہ حافظ۔